वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस वक्त आप अपनी सुर्ख चादर पर टेक लगाए मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो मैंने अर्ज़ किया, मैं तलबे इल्म के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिबे इल्म को खुश आमदेद। यकीनन तालिबे इल्म को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं, फिर वो एक दूसरे के ऊपर सवार होते हुए आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ उसके मतलूब यानी इल्म से मोहब्बत की बिना पर करते हैं। दीन का इल्म सीखने की नेमत दीन का इल्म सीखने की नेमत अल्लाह की ख़ास रहमत और फजल है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। सही अल बुखारी किताबुन निकाह हमारा बाब है और हम हदीस नंबर 21 से शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लुहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। इखलास नियत की दुआ है, अल्लाह मेरे हर अमल को सालेह बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। खालिस अल्लाह के लिए हम जमा हुए हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हम शुरू करते हैं किताबुन निकाह हदीस नंबर 21 से। हदीस 21 किताबुन निकाह। इत्तिखाज सरारी वमनी तका जारियतहु सुम्मा तज़व्वजहा। बाब लौंडियों का रखना कैसा है और जो लौंडी आज़ाद करके उससे निकाह कर ले उसकी फजीलत। तो हम देखते हैं कि सरारी का क्या मायने है। सरारी सरा से है और सरा पोशीदा को कहते हैं। सरारी सरा से, सरा का मतलब लौंडी, सरारी लौंडी, और सरा का मतलब होता है पोशीदा, छुपावा। तो लौंडियों का मामला शौहर अपनी बीवियों से पोशीदा रखता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हदीस की तरफ आते हैं कि बाब लौंडियों का रखना कैसा है। जो लौंडी आज़ाद करके उससे निकाह कर ले उसकी फजीलत। हदसना मूसा इब्नु इस्माइला हदसना अब्दुल वाहिदी हदसना सालिहुल हमदानिया हदसना ताबियु काला हदसनी अबू हुरैरता अन अबीही काला। तो अबू हुरैरा से रिवायत है कि काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा रजुलिन कानत इंदहु वलीदतन, के जिस शख्स के पास लौंडी हो वो क्या करे, फ़अल्लमहा फ़अहसना तालीमहा, उसको तालीम दे और बहुत अच्छी तालीम दे। वअद्दबहा फ़अहसना तादीबहा, और उसको अदब तमीज़ सिखलाए और बहुत अच्छा सिखलाए। सुम्मा आतक़हा, फिर उसे आज़ाद कर दे। आप दुआ मांगते हैं ना रमज़ान में, अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना, कि अल्लाह हमारी गर्दनों को आग के अजाब से बचा ले। तो आतक़हा, फिर उसे आज़ाद करके, वतज़व्वजहा, उससे निकाह करे लौंडी से, फ़लहु अजरानी, तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। व अय्युमा रजुलिन मिन अहलिल किताबी, और जो है अहले किताब यानी यहूदो नसारा में से जो शख्स आमना बी नबी, यही जो शख्स अपने पैगंबर पर ईमान लाएगा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, व आमना बी, और अपने पैगंबरों पर ईमान लाकर मुझ पर भी ईमान लाएगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आमना बी, मुझ पर भी ईमान लाएगा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो क्या होगा, फलहु अजरानी, तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। व अय्युमा ममलूकिन अद्दा हक्का मवालीही व हक्का रब्बहू, तो जो गुलाम लौंडी यानी मेल फीमेल दोनों अपने मालिकों का हक अदा करके, मालिकों का हक कैसे अदा होगा, इनकी खिदमत बजा लाकर फिर अपने परवरदिगार का भी हक अदा करेगा। परवरदिगार का हक क्या है, नमाज रोज़ा वगैरह, ये हदीस में नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो फलहु अजरानी, तो उसका दोहरा सवाब मिलेगा। काला काला शाबियु खुजा बिगैरी शैइन, तो आमिर बिन शौबी ने सौले बिन सौले से कहा,
جو ان کے شاگرد تھے، تو یہ حدیث مجھ سے مفت سن لے، تیرا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ کہ کیا کہا کہ خذوها بغیر شیء، اس کو لے لو، تمہارا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ قد کان الرجل یرحل فیما دونها الی المدینۃ، ایک وہ زمانہ تھا جب اس سے چھوٹی حدیث کے لیے آدمی مدینہ منورہ تک کا سفر کیا کرتا۔ اور اب آگے فرمایا وقال ابو بکر عن ابی حسین عن ابی بردتا، اب یہ دوسری چین سے ہے، عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری روایت ہے کہ اس میں یوں ہے کہ پھر آتقاہا، آپ سسم سے روایت ہے آتقاہا، پھر اس لونڈی کو آزاد کر کے، ثم اصدقاہا، اس کا مہر ٹھہرا کر اس سے نکاح کر لے۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آزاد شخص کے لیے لونڈی سے نکاح کرنے کا جواز ملتا ہے۔ ایک آزاد آدمی جو ہے لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دو اجر بتائے گئے ہیں، ایک اجر تو لونڈی کو آزاد کرنے کا اس کو ملے گا، اور دوسرا اجر اس سے نکاح کرنے کا۔ امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ کچھ ان لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے امام بخاری یہ باب یہاں لائے ہیں۔ جس طرح پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ قریش کی عورتوں سے نکاح کرنے کی بات ہوئی تھی کہ قریش کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اس طرح آزاد لونڈی غلام سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں لا کر یہ ثابت کیا کہ ایسا کرنا دگنے اجر کا باعث ہے، اس سے دوہرا اجر ملے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص نے اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، نکاح کرنے کا اور آزاد کرنے کا۔ پہلے آپ کو پتا ہے نا کہ لونڈی غلام انسان خریدے جاتے تھے، ان کو لونڈی غلام بنایا جاتا تھا، اور اسلام آیا جب تو جو ہے آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہو گیا، ان کو آزاد کرایا گیا۔ پھر کچھ اہل علم ہم نے ابھی پڑھا حدیث میں کہ لونڈی کو آزاد کر کے اسے نکاح کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ تو جس شخص کے پاس لونڈی ہو وہ اسے تعلیم دے، خوب اچھی طرح دے، اسے ادب سکھائے، محنت سکھائے، کیریکٹر سکھائے، اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور کیونکہ ان لونڈیوں کا کوئی حسب نسب نہیں ہوتا، ان کو آزاد کرنا پھر ان سے نکاح کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دگنے اجر کی بات ہوئی ہے کہ ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے لونڈی کو، جو ہے تعلیم دینا، پھر اس کو آزاد کرنا، پھر اس سے نکاح کرنا، تو اس کو آزاد کرنا ہی اس کا مہر ہوتا ہے۔ تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ دگنے اجر و ثواب کے حقدار اور کون لوگ ہیں، کون سے ایسے عمل ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ ایسے عمل کریں تو جن کو دگنا اجر ملے، دوہرا اجر ملے۔ تو جو شخص مشقت اور تکلیف کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہا بھی نہیں نکل رہا ہے، خا بھی نہیں نکل رہا ہے، شین بھی نہیں نکل رہا ہے، پھر بھی وہ تجوید کوشش کر رہا ہے ٹھیک کرنے کی، پڑھ رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے، تو ایک تو رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا ثواب اور ایک صدقہ دینے کا ثواب۔ تو پہلے گھر میں آپ نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر میں دیکھے غریب مسکین فقراء کہ گھر کے مطلب اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی قرابت داری میں دیکھیں، کیونکہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی عہدہ کسی عہدے کے قابل کوئی ان کی خلافت کے دور میں ہوتا تھا تو پہلے اپنے رشتہ دار کو دیتے تھے، کیونکہ دوہرا ثواب ملتا ہے۔ جو حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں دین میں ہوتی ہیں تو ان میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو حاکم وقت جو ہوتا ہے یا جو بھی اسکالرز ہوتے ہیں جو فتوے دیتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، تو کچھ چیزوں میں مل کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب کچھ چیزوں کا حل دین کی روشنی میں کیسے نکالیں۔ تو وہ جو صحیح فیصلے کرتے ہیں نا، اب اجتہاد کرتے ہیں اس میں کہ اب ایسے نہیں اور ایسے کریں، تو جو صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو بھی دوہرا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تو اکیرا ایک ثواب ملتا ہے، اور فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے اجتہاد کا تو دوہرا ثواب ملتا ہے اس حاکم کو جو کسی دوسرے کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی پریشان ہے، کوئی مشکل ہے، آپ اس کو راستہ بتا دیں
دیتی ہیں ڈاکٹر کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ملتی ہے، اس کی مشکل آسان کرتی ہے، اس کو صحیح گائیڈنس دے دیتی ہیں، چل کے چلی جاتی ہیں، فون پہ بتا دیتی ہیں، کوئی میسج کر دیتی ہیں صحیح جگہ کا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا کروں، تو جو کسی کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور پھر کر کے نا ہم اجر دھو دیتے، اللہ میرا تو اتنا ٹائم ضائع ہو گیا، اتنے لمبے وہ فون کرتی رہی، اتنا لمبا پوچھتی رہی، میسج بھی اس کو تو بیچاری کو سمجھ نہیں آیا، میں نے پھر دوبارہ سمجھایا میسج کے، تو اجر ضائع نہ کرے۔ جو تیمم کر کے نماز پڑھے اور جب پانی ملے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ ایسا ہوتا ہے نا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلے ہمارے ملک کی مثال لے لے، پانی چلا گیا، بھرا ہوا بھی ختم ہو گیا، بچوں نے خوب بہا دیا، اسکول چلے گئے، کالج چلے گئے، اب ہم نے سوچا مٹی رکھ لی باٹل میں، مٹی کی باٹل ہے، یا کہیں راستے میں ہے، کہیں بھی ہے ایسی جگہ ہے، پانی نلکوں میں بند ہو گیا، نہیں آ رہا ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ اب پتہ چلا کہ پانی تو آ گیا، اور جب پانی ملے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان سب کے کو جو ہے دگنا اجر اور ثواب ملتا ہے، یہ دگنے اور اجر اور ثواب کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا دے کہ دگنا اجر ملے۔ پہلے تو ہم رشتے داروں کو ہی دیکھ لیں تو دگنا اجر ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو تیمم کر لیں، پھر پانی مل جائے تو ہم وضو کر لیں اگر نماز کا ٹائم ہے تو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز کا ٹائم چلا گیا تو دوبارہ پڑھے، کیونکہ آپ تو آلریڈی پڑھ چکے، اور نماز کے ٹائم کے دوران تیمم کر کے نماز پڑھی اور پانی نہیں ملا، اور اگر ابھی ٹائم ہے اور پانی آ گیا، پانی کہیں سے دستیاب ہو گیا یا کہیں سے مل گیا، تو پھر دوبارہ پانی ملے پہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لے تو دوہرا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی وہ فرض نہیں ہے کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیں، لیکن دوہرے اجر کے لیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب ہم جو ہے اسی بات، اچھا دوسرا یہ ہے، اسی بات کی ہم دوسری حدیث کر لیتے ہیں، حدیث دوسری پڑھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدثنا سعید بن تلید قال اخبرنی ابن وهب قال اخبرنی جریر بن حازم عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ، تو ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، آج تو پتہ نہیں اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تھوڑا سا ان کی بھی سوانح عمری پہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، یاد دلائیے گا۔ تو ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنا سلیمان عن حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ، یہ دوسری سند ہے، ٹھیک ہے، دوسری سند ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ابھی یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کیا فرماتے آپ سے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ساری عمر میں صرف 3 جھوٹ بولے، 3 جھوٹ بولے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ جو ہے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ان سے لغزش ہو جاتی ہے، تو یہ 3 جھوٹ انہوں نے کسی وجہ سے ان کو بولنے پڑے، اور وہ جھوٹ نہیں تھے، کوئی ایسی وجہ بن گئی تھی، اس کو بھی میں انشاءاللہ حدیث سے ہم بات کریں گے کہ کیا وہ تھے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ، انہوں نے کیا کیا، توریہ کیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، پہلے یہ حدیث ہم پوری کر لیں، اس کی تفسیر بھی اس کی شرح بھی کر لیں۔ حدیث کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس کو شرح کہتے ہیں، اور اس کو تفسیر نہ کہیں، حدیث کی شرح، اور قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو کتابیں ہوتی تفسیر کو بھی، اس کو بھی کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر، فلاں کی تفسیر، فلاں کی تفسیر، فلاں نام لیتے ہیں نا، تو مفسر ہوتے ہیں وہ تفسیر لکھنا، تو اس کی شرح کے بعد ہم دیکھ لیں گے اس کو بھی کہ کون سے 3 کذبات تھے، اور کون اس کو توریہ کہتے ہیں، کون سے 3 توریہ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اچھا، اب آگے آتا ہے حدیث میں، بینما ابراہیم مر بجبار ومعہ سارۃ، ٹھیک ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر جو ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے، ان کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی، ٹھیک ہے، ومعہ ان کے ساتھ، ماں ساتھی ان کے سارہ بھی تھی، فذکر الحدیثہ، تو پھر بیان کیا حدیث کو آخر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیچ کے اندر ایک حدیث ہے جو ہم کریں گے،
کہ وہ کیا تھا، کہ توریہ کیسے انہیں بولنے پڑے تین جو ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ فاتا 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 ہاجرہ، تو اس نے ہاجرہ دی، یعنی اس ظالم بادشاہ نے ایک لونڈی ہاجرہ سارا حضرت سارا کو دی، ٹھیک ہے۔ قالت کف اللہ ید الکافری و اخدمنی آجرا، تو ہاجرہ کو انہوں نے ایک لونڈی دی حضرت ہاجرہ کو، تو حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، ابراہیم کے پاس حضرت ہاجرہ کو بھیج دیا، تو حضرت سارہ نے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے کافر کو مجھ پر دست درازی نہ کرنے دی، اور ایک لونڈی ہاجرہ بھی خدمت کے لیے دلائی، ٹھیک ہے۔ قال ابو ہریرہ فتل کا امکم یا بنی مائی سمائی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آسمان کے پانی کی اولاد یہی ہاجرہ تمہاری ماں تھی، یعنی تمہاری ماں ہاجرہ جو ہے وہ بھی ایک لونڈی تھی، کیونکہ وہ ظالم بادشاہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ سفر کر رہے تھے، تو حضرت سارہ ان کی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ تھی، تو ایک ظالم بادشاہ جو ہے وہ سب عورتوں پہ ہاتھ ڈالتا تھا، تو جو ہے وہ بچ گئی ان سے، ظالم بادشاہ سے، تو ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی جس کا نام ہاجرہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ تو حضرت سارہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی کہ اللہ نے کافر کو مجھ پر دست درازی نہ کرنے دی، کف اللہ ید کافری و اخدمنی آجرہ، آجرہ بھی کہتے ہیں، حاجر بھی کہتے ہیں، اور ہاجرہ تو نام ایک لونڈی ہاجرہ بھی خدمت کے لیے دلوائی۔ اس پر ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتل کا امکم یا بنی ما اس سمائے، تو ابی ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ عرب کے لوگوں سے کہتے آسمان کے پانی کی اولاد یہی ہاجرہ تمہاری ماں تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کا پانی کیا ہے اور یہ کیا ذکر ہے۔ تو عربوں میں لونڈی غلام کی اولاد کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، کمتر سمجھا جاتا تھا، اور انہیں کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، حالانکہ عرب خود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ تھی، ٹھیک ہے۔ ہاجرہ جو حضرت سارہ کو ملی، تو حضرت ہاجرہ جو تھی ایک لونڈی تھی، جنہیں حضرت سارہ نے، جو بادشاہ نے ان کو ہاجرہ دی تھی، تو حضرت سارہ نے بطور تحفہ، بطور ہدیہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو کیا دے دی؟ سارہ دے دی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاجرہ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت میں دی تھی۔ تو پھر ان سے حضرت ہاجر کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کس کے بطن سے پیدا ہوئے؟ لونڈی کے، کیونکہ ہاجرہ جو تھی وہ لونڈی تھی، حضرت ظالم بادشاہ نے بی بی سارہ کو دی تھی۔ تو پھر حضرت ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عرب انہی کی نسل سے ہے، اسماعیل علیہ السلام سے سارے عرب پیدا ہوئے۔ تو یہاں انہیں اس بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی اس حدیث میں کہ تم لوگ بھی، اے عرب کے لوگ، تم جو، کیونکہ لونڈی غلام کو کمتر سمجھتے تھے نا، تو اے عرب کے لوگ، اے آسمان کے پانی کے لوگ، تم بھی ایک لونڈی سے ہی ہو۔ اس حدیث میں آسمان کے پانی سے مراد دو معنی کیے گئے ہیں، ایک بارش کا پانی اور ایک آب زمزم کا پانی۔ کیوں؟ کیسے؟ ماء السما، دیکھیں ماء السما کے الفاظ ہیں آپ کی حدیث میں، ماء السما سے کیا مراد ہے؟ ماء السما سے آسمان کا پانی، کیونکہ اربوں کے ہاں، سعودی عرب میں دریا، نہریں، جو پانی جو ہے دریاؤں نہروں کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ اربوں کے ہاں بارش کا پانی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور جہاں انہیں پانی ملتا ہے وہاں ڈیرے خیمے لگا لیتے ہیں، وہاں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمان سے پانی نہیں برستا، بہت کم ہوتا ہے۔ اور آب زمزم کو بھی آسمان کا پانی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتارا تھا نا، آسمان کا پانی کہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے، تو واضح ہو گئی حدیث۔ اچھا، اب نہ صرف حضرت حاجر سے بنی اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ رضا، اور امام محمد تقی،
امام علی بن محمد تقی، امام حسن عسکری، اور جو ہے زکا، امام محمد بن حسن، یہ سارے جاریہ کے پتن سے تھے۔ اور ان سے زیادہ شریف کون ہے؟ تو سارے امام ہوئے، اور یہ جو ہے یہ جاریہ یعنی لونڈی کے ہی وطن سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ عربوں کے یہاں لونڈی غلام کی اولاد کو بڑا مقام نہ دیا جاتا تھا، تو عربوں کو یہ یاد کروا کے حاجرہ علیہ السلام تمہاری ماں کیا تھی، یہ بتانا مقصود ہے کہ حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے عرب پیدا ہوئے، تو عرب بھی ایک لونڈی کی ہی اولاد سے تھے، حضرت حاجرہ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ قصہ دیکھ لیتے ہیں حدیث سے، کہ یہ جو کہا گیا نا اس حدیث میں ہماری، کہ ابراہیم علیہ السلام نے لم یکذبو ابراہیم الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر میں صرف 3 جھوٹ بولے تھے، تو وہ کیا جھوٹ تھے؟ ایک تو یہ ہے، آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، یہ مختصر صحیح مسلم سے لی گئی ہے، جو شارٹ ورژن ہے صحیح مسلم کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 قول ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، انی سقیم، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ ہیں انی سقیم۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بلکہ کیا ہے اس کو کہ بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، یعنی کہ انہوں نے جب بتوں کو توڑا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، یہ بڑے بت نے توڑا ہے، اور سارا کے متعلق کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہ 3 قول کو جانتے۔ سب سے پہلا جو قول ہے میں بیمار ہوں انی سقیم، ٹھیک ہے، سب سے اوپر ہے، دیکھیں آپ۔ تو کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی، اور ان کے والد آزر بھی شامل تھے نا، نمرود کے ساتھ، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ تو یہ سارے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے باپ بھی ان کے دشمن ہو گئے جب انہوں نے دین اسلام پھیلا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر والے پہلے دشمن، تمام نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، آپ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، پورا قبیلہ قریش کا جو ہے آپ کے خلاف ہو گیا، ہر گھر میں سے کچھ مسلمان ہوئے کچھ نہیں ہوئے۔ تو اب جب انہوں نے بتوں کو دیکھا تو اپنے والد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آزر کو بھی، اور جو ہے یہ بت جو ہے نہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں یہ بتوں کو توڑ دوں گا۔ تو ایک دن وہ لوگ جا رہے تھے کسی میلے میں، ٹھیک ہے، قوم جا رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے چلنے سے منع کر دیا، کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا قول یہ کہ بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے۔ اب جیسے ہی یہ سلب وہ لوگ فن فیئر وہ میلے میں گئے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام گئے اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور بڑے والے کو چھوڑ دیا، تو جب وہ لوگ واپس آئے تو کہتے یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ایک نوجوان ہے اور جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کے کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بت توڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلکہ اس کو ان کے بڑے نے، کہ ذرا بلکہ بڑے سے پوچھو، جو یہ بڑا بت انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس سے پوچھو۔ اب وہ تو ششدردہ رہ گئے، ان کی سمجھ میں بات آ گئی ان کی عقل میں کہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک ہوتی نا ضد، اور یہ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے یہ تو بات نہیں کر سکتے، یعنی منہ سے اقرار بھی کر لیا کہ بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں انہوں نے توریہ کیا، ٹھیک ہے، یہ توریہ میں بیمار ہوں، کیونکہ جب وہ چلے گئے بیماری کا بہانہ اس لیے بنایا تاکہ بتوں کو توڑ سکے۔ پھر جو ہے کہا کہ ان سے پوچھ لو، یہ بڑے سے پوچھ لو، تو بڑا تو جواب نہیں دے سکتا، بڑا بت تو جواب نہیں دیتے۔ پھر تو یہ 2 توریے ہو گئے، اور سارا کے متعلق یہ میری بہن ہے۔ تو اب ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں، میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دیکھیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت تھی نا جو ہم نے پڑھی، اور 2 چین آف نیریشن سے تھی نا آپ کا جو سبق تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں ذرا پانی پی لوں، بسم اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 دفعہ بولا۔ یہ اصطلاحاً جھوٹ کہے گئے ہیں کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ توریہ کی ایک شکل ہے۔ ان میں سے 2 جھوٹ اللہ کے لیے کیے تھے، میں تو آپ کو سمجھا دیا نا کس لیے کیے تھے، بتوں کو توڑنے کے لیے۔ ایک تو ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا، اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ تیسرا جھوٹ سیدہ سارہ علیہ السلام کے بارے میں تھا، جو کہ آج کا ہمارا سبق بھی ہے، ہماری حدیث بھی آئی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے، ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ بھی تھی۔
اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو وہ مجھ سے تجھے چھین لے گا، اس لیے اگر وہ پوچھے ظالم بادشاہ تو کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں، میں ابراہیم کی بہن ہوں علیہ السلام، اور تو اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے۔ اسلام میں تو سب شادی سے پہلے اسلام میں تو سب بھائی بہن ہے نا۔ یہ بھی کچھ جھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان معلوم نہیں ہوتا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی قلم رو کے اس علاقے سے گزر رہے تھے تو اس ظالم بادشاہ کے کارندے اس کے پاس گئے اور بیان کیا کہ تیرے ملک میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو تیرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے۔ اس نے سیدہ سارہ کو بلا بھیجا، وہ گئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ اس بادشاہ کے سر سے میری بیوی کو بچا لینا۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے دعا کی، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بچا لینا اس ظالم کے شر سے۔ جب سیدہ سارہ اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی طرف دراز کیا، سیدہ سارہ کی طرف، کیونکہ بہت خوبصورت تھی، لیکن فوراً اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ بولا کہ تو اللہ سے سارہ سے کہا تو دعا کر کہ میرا ہاتھ کھل جائے، میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا، پھر پہلے سے بڑھ کر اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے کہا، کیونکہ وہ تو اس نے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، پھر اس مردود نے 10 درازی کی، پھر پہلی دونوں دفعہ سے بڑھ کر اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ تب وہ بولا، وہ پہچان گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والی ہے، حضرت سارہ جو ہے۔ تب وہ بولا کہ اللہ سے دعا کر کے میرا ہاتھ کھل جائے، اللہ کی قسم اب میں تجھ کو نہ ستاؤں گا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ کھل گیا۔ تب اس نے اس شخص کو بلایا جو سیدہ سارہ کو لے کر آیا تھا، وہ کارندہ نا، جس نے کارندوں نے آ کے کہا کہ وہ یہ عورت تو تمہارے قابل ہے، بہت خوبصورت ہے، تو اس کارندوں کو بلایا، اور جو ہے تب اس نے اس شخص کو بلایا جو سیدہ سارہ کو لے کر آیا تھا، اور اس سے بولا کہ تو میرے پاس شیطانی کو لے کر آیا ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے اور ایک لونڈی ہاجرہ اس کے حوالے کر دے۔ ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ اس کی بیٹی تھی، واللہ عالم بالصواب۔ سیدہ سارہ ہاجرہ کو لے کر لوٹ آئیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو نمازوں سے فارغ ہوئے اور کہا کیا ہوا؟ دیکھیں وہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے نا، ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سارہ نے کہا بس کہ سب خیریت رہی، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور ایک لونڈی بھی دی۔ اور پھر وہ لونڈی حاضرہ کس کو دے دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو دے دی؟ حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت سارہ نے ہاجر جو لونڈی ملی تھی اس کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دی، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے شادی کی، اور پھر جو ہے ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور اسحاق جو ہے حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، پھر انہوں نے ان کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر یہی لونڈی یعنی ہاجرہ تمہاری ماں ہے، اے بارش کے بچوں، یعنی اے عرب کے لوگوں، تم جو ہے لونڈی غلام کے بچوں کو کمتر سمجھتے ہو، تم خود بھی تو لونڈی کے بطن سے پیدا ہوئے، یعنی عرب جو ہے وہ کس کی نسل سے ہے؟ حضرت ہاجرہ کی نسل سے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو نبی کی بیوی، اللہ نے ان کو درجہ دیا حضرت ہاجر کو، وہ تو نبی کی زوجہ محترمہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے کہ تعجب ہے مسلمانوں پر جو لونڈیوں کو کی اولاد کو ذلیل سمجھتے ہیں، جبکہ دیکھیں ابراہیم، ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ لونڈی کو آزاد کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کو کیریکٹر مینرز سکھانا اور اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ دوہرے اجر کا ثواب ہے۔ تو انسان کو اس کے میرٹ سے پرکھیں۔ ہمارے ماں باپ کچھ بھی ہوں، چاہے کتنے نیک ہو، کچھ بھی ہوں، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آخر ابو جہل، ابو لہب بھی جو ہے ایک قریش کے بڑے نامی گرامی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جو ہے آپ دیکھیں ان کا کیا حال ہوا جب انہوں نے اللہ کی مان کے نہیں چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اللہ کے دشمن ہو گئے، تو کیا ہوا؟ ان کا کیا حشر ہوا کہ کتنا برا ہوا، جہنم کا ایندھن بنے نا۔ تو یہ ہے کہ آل اور نسب جو بھی ہوتا ہے، کوئی قبیلہ ہو، کوئی ذات بڑی ہو، کوئی برادری ہو، وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی، انسان کو صرف اس کا عمل کام آتا ہے، اس کا عمل اس کو کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم حدیث نمبر، ہماری اگلی حدیث ہے
اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ والی ہو گئی. تو اس کی تفسیر بہت ضروری تھی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا, جھوٹ نہیں بولا تھا. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ ثلاثا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا. یبنا علیہ بصفیۃ بنت حیی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی آپ کے پاس لائی گئیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ام سلیم نے ان کو دلہن بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی کے ساتھ کیا کی, خلوت کی 3 راتیں خلوت کی, جب آپ خیبر اور مدینہ کے درمیان تھے. خیبر کی جنگ سے یہ واپس آ رہے تھے. پھر آگے وہ فرماتے ہیں حدیث میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہوں. فدعوت المسلمین الی ولیمتہ, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ولیمے کی دعوت کی تو اس میں لوگوں کو بلانے والا میں تھا. فما کان فیہا من خبز ولا لحم, اور اس دعوت میں نہ روٹی تھی. خبز کہتے روٹی کو, ٹھیک ہے. اس دعوت میں نہ روٹی تھی ولا لحم, اور نہ گوشت تھا. ٹھیک ہے. امیرا بالانتائی, اور آپ نے بلال کو چمڑے کے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا. دیکھیں یہاں بلال کا نام نہیں ہے, لیکن امیرا بالانتائی, چمڑے کا دسترخوان بچھانے کا حکم دیا. تو کس کو حکم دیا گیا تھا؟ بلال کو. ٹھیک ہے. بلال رضی اللہ عنہ ایسے کام کرتے تھے, اذان بھی دیتے تھے, اور اس طرح کے کام بھی جو حکم دیا جاتا سارے صحابی کرتے تھے, تو یہاں ان کو حکم دیا. فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمَرِ والعقیتی والثمنی, تو انہوں نے اس پر کھجور, پنیر, گھی رکھا. کس پہ؟ دسترخوان پہ. تو تمر کیا ہوتی ہے؟ من التمری کھجور, والعقیتی پنیر, والثمنی گھی. آپ جو ہے دیکھتی ہوں گی گھی کے ڈبے آپ خریدتی ٹین والے, تو اس پہ سمن النباتی سمن لکھا ہوتا ہے, گھی. ٹھیک ہے. تو عربک پڑھا کریں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے نا, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی کر رہی, تعلیم القرآن پڑھ رہی. فقانت ولیمتہ, بس یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا, یعنی یہی ولیمہ کے کھانے تھے. کیا تھا؟ کھجور اور پنیر اور گھی. ٹھیک ہے. فقال المسلمون, اب مسلمان آپس میں کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ ایدا امہات المومنین او مما ملکت بیمینہ, کہ انہوں نے یہ کہا مسلمانوں نے جب یہ کھانا کھا لیا, کہ کہنے لگے صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیویوں میں سے جو مسلمانوں کی مائیں ہیں, ایک بیوی ہیں یا آپ کی لونڈی ہیں, ہم کیا سمجھیں. ٹھیک ہے. فقالو, تو ہم کیا سمجھ. پھر انہوں نے خود ہی کہا صحابہ نے, ان حجبہا فہیا من امہات المومنین, تو وہ کہنے لگے آپس میں خود ہی ایک دوسرے سے کہ حضرت ان کو پردے میں رکھتے ہیں, تب تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں, وہ امہات المومنین میں سے. حجبہ یعنی کہ پردے میں رکھتے ہیں نا, حجاب سے. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَحْجُبُهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, اگر پردے میں نہ رکھا کس نے آپ سے میں, تو ہم سمجھیں گے کہ وہ مما ملکت یمین ہو, کہ وہ ان کی لونڈی ہے. فلم مرتحلا وطالہا, پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کرنے لگے تو آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے پیچھے اونٹ پر ایک گدا بنا لیا. وطالہا خلفہ, خلف کہتے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے. اونٹ کے اپنے پیچھے اوپر ایک گدا بنا لی. ومد الحجاب بینہا وبین الناس, اور لوگوں سے ان کو پردہ کرا دیا, لوگ اپنے اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ کرا لیا. ٹھیک ہے. پردہ ڈال دیا. اچھا, تو یہ جو ہے یہ حدیث, اس میں یہ تھا کہ اس حدیث سے امام بخاری نے عنوان کو اس طرح ثابت کیا ہے. جو یہ عنوان تھا نا ہمارا, کیا عنوان تھا کہ باب لونڈی کو آزادی, اس کا مہر مقرر کرنا. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے
امام بخاری نے عنوان کو اس طرح ثابت کیا کہ صفیہ کا ابتدائی طور پر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یا لونڈی بولنے میں تردد تھا، اور اسی تردد کی وجہ سے انہوں نے لونڈی رکھنے کا جواز ثابت کیا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کی آزادی کو مہر مقرر کر دیا، اور انہیں اپنی زوجہ کا درجہ دے کر انہیں اپنے حرم میں داخل کر لیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے خاص تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس پہ ہمیں ایک حدیث پتہ چلتی ہے، ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، دہیہ قلبی کی حدیث ہے۔ تو اچھا، اب یہ تھا نا کہ ولیمے میں ان کے کیا تھا، گھی تھا، پنیر تھا، اور کھجور تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف کو، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، آپ سے سن کہا تھا اولم ولو بشاتن، کہ عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ سے کے پاس یہی کچھ تھا تو یہ رکھ دیا گیا ولیمے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دہیہ قلبی آئے، ہم حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دہیہ قلبی آئے اور ایک لونڈی کی درخواست کی، تو آپ نے اسکرین پہ دیکھے گا انہیں انتخاب کی اجازت دے دی۔ یہ کب ہوا تھا؟ خیبر کی جنگ میں، خیبر کی جنگ کا واقعہ ہے، یہ حدیث بھی اسی مناسبت سے ہے کہ جب پتہ ہے نا جنگ فتح ہوتی ہے تو جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، جو قیدی ہاتھ لگتے ہیں، تو عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ لونڈی ہو جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دہیہ قلبی آئے، ایک لونڈی کی درخواست کی، تو آپ نے انہیں انتخاب کی اجازت دے دی۔ اچھا، یہ اسکرین رک گیا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے؟ ہاں جی، آ گئی، ہاں۔ دہیہ قلبی کی حدیث دکھائیے، دہیہ قلبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دہیہ قلبی آئے اور ایک لونڈی کی درخواست کی، تو آپ نے انہیں انتخاب کی اجازت دے دی، اور وہ صفیہ بنت حیی کو لے گئے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، تو پھر ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ نے قبیلہ بنو قریظہ بنی نذیر کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی دہیہ کو دے دی، حالانکہ آپ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مناسب نہیں۔ اصل میں یہ صفیہ بنت حیی جو تھی، جو خیبر کی جنگ میں لونڈی بن کے آئی، وہ سردار کی بیٹی تھی، اور ان کے والد کس کے سردار تھے؟ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دہیہ قلبی کو بلایا تھا، وہ آئے اور ایک لونڈی کی درخواست کی، تو آپ نے انہیں انتخاب کی اجازت دی، اور انہوں نے صفیہ بنت حیی کو انتخاب کر لیا۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یہ تو قبیلہ بنو قریظہ اور بنی نذیر کے سردار کی بیٹی ہیں صفیہ بنت حیی، اور آپ نے تو دہیہ قلبی کو دے دی، حالانکہ آپ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مناسب نہیں، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی کو صفیہ رضی اللہ عنہا سمیت بلوایا، آپ نے دہیہ کو دوسری لونڈی عطا فرمائی، اور صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں غلاموں، لونڈیوں، ماتحتوں کے حقوق کی بھی تلقین کی گئی ہے، انہیں بھی وہی کھانا کھلانا اور پہنانا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت ولیمہ میں نہ تو روٹی تھی نہ گوشت تھا، ٹھیک ہے، نہ لحم تھا نہ خبز تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا باب، اگلا باب ہم دیکھتے ہیں، باب من جعل عتق الامتی، باب لونڈی کی آزادی اس کا مہر مقرر کرنا، ٹھیک ہے، اس کا مہر مقرر کرنا۔ تو ہم حدیث دیکھتے ہیں، ہماری اگلی حدیث، حدثنا قتیبۃ بن سعید، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الخباب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتقا صفیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، وجعل عتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا، ٹھیک ہے۔
تو امام ابو یوسف محمد حنابلہ اور سوری اور اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ لونڈی کی آزادی اس کا مہر ہو سکتی ہے۔ حنفیہ اور شافیہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اور کسی کو ایسا کرنا درست نہیں۔ اہل حدیث کی دلیل انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں یہ صاف یہ ہے کہ آزادی ہی مہر قرار پائی کس کا؟ حضرت صفیہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، لیکن پھر دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے خاص ہے، ہر آزاد آدمی کے لیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ جنگ خیبر کے قیدیوں میں تھی، ٹھیک ہے، جنگ خیبر سے آپ کو ملی تھی، ان کے قیدیوں میں تھی، تفسیر ہم کر چکے۔ اب ہم اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب تزویج الموسری بقولہ تعالی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ باب مفلس شخص کا نکاح درست ہے، تنگ دست کا نکاح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، سورہ نور 32 کی آیت میں، مفلس کا نکاح کرانا درست ہے۔ سورۃ نور میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم سے جو مرد عورت بے نکاح ہو، مجرد ہو، ان کا نکاح کر دو، حتیٰ کہ وَإِمَائِكُمْ اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو ہم آتے ہیں باپ کی طرف جی۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا کہ اگر وہ نادر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے موافق عمل کر لو، اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، تم کو مالدار کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت میں امام بخاری نے یہ نکالا ہے کہ ناداری سے اور صحت نکاح کے لیے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آئندہ نانفقہ نہ دے سکے گا تو قاضی تفریق کرا سکتا ہے۔ اور ہم جو ہے کتنا سوچتے ہیں، یہاں تو لونڈی غلام کے جو ہے شادی کا حکم ہے کہ ان کو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اب حضرت ابن عباس ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم مان لو، شادی کر لو، نکاح کر لو، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا، کیونکہ یہاں سورۃ نور میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تو اللہ بھی غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں غربت، ناداری اور صحت نکاح میں معنی نہیں ہوتی۔ اور کیا ہے کہ اگر اگر وہ کچھ نہیں کھلا پلا سکتا تو پھر انتظار کرنا چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ شروع میں شادی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، ہمارے شوہروں کی اگر بزنس تھا یا جاب تھی تو تنخواہ اتنی نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دیا تو پھر بڑھ گئی، دوسرا بچہ ہوا تو پھر بڑھ گئی، اور چلے بچے نہیں بھی ہوئے تو بھی بڑھتی چلی گئی، ایک بھی بچہ تھا تو روز بروز ہم نے دیکھا ہر سال انکریمنٹ ہوتا ہے، بڑھتا چلا گیا۔ تو ہوتا یہ ہے، تو بچوں کے معاملے میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا بن گئے، جائیداد بھی بنا لی، گھر بھی بنا لیے، سب کچھ کر لیا، شادیاں بھی کر لی، پڑھائیاں بھی کروا دی بچوں کو، اللہ تعالیٰ برکت دیتے کہ تو شروع میں نہیں ہوتا ہے، ایک نیا کپل ہوتا ہے، لیکن یہی بات بتائی گئی کہ اللہ اپنا فضل کر دے گا، تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں، سلیکشن کی مثال ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ملتی ہے، پچھلے آپ گزر چکی ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یا آج آپ کا چھٹا لیسن ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے، ساتواں، کہ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مقصد تھا، ان کو سلیکشن پتا تھا کہ میں کیسی عورت تلاش کروں، ان کے پاس آگے سے 9 والد ان کے 9 بیٹیاں چھوڑ گئے تھے، تو ان کی 9 بہنیں تھیں، 6 شادی شدہ تھی، نہیں 6 گھر میں کنواری تھی، 3 شادی والی بھی آ جاتی تھی، تو انہوں نے عمر رسیدہ، انہوں نے جو ہے ایک صبیہ سے، مطلب ایک شادی شدہ اور پہلے سے شادی شدہ عورت تھی جس کو اب شوہر نہیں رہا تھا، تو اس سے شادی کر لی کہ وہ میری بہنوں کو دیکھے گی، تو جا کے میں ان کے جتنی ایک لے آؤں جو ان کی عمر کی، کہ وہ مجھے بہنوں کی خدمت ہی نہ کرنے دے، تو ان کو سلیکشن پتا تھا۔ اسی طرح ایک اور ہم سلیکشن دیکھتے ہیں، ایک انصاری کی لڑکی تھی، ایک انصاری صحابی کی لڑکی تھی، اسی متعلق حدیث دیکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس نے
جلیبیب سے شادی کر لی. آپ نے کہا اس سے شادی کر لو, اس نے کر لی. والدہ کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ کی بات مانی. پھر آپ نے ان کو کیا دعا دی آپ دیکھیں. چلے ہم دیکھتے ہیں کہ جلیبیب کے بارے میں. سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ خوش مزاج قسم کے آدمی تھے. وہ عورتوں کے پاس چلے جاتے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی مزاحیہ بات کر جاتے. ان کے اس مزاج کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا, سیدنا کون کہتے ہیں, ابو برزہ اسلمی, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ جلیبیب رضی اللہ عنہ تمہارے پاس نہ آئے, اگر وہ آیا تو تمہاری خیر نہیں. انصار کا یہ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مزاحیہ ہوتے ہیں, اور لا علمی میں بہت سے مرد ہمارے بھی گھر کے کرتے تھے. بات کر لی, پھر ہمیں جب پتا چلا کہ نہیں کہ پردہ ہے اور ہمیں صرف سلام دعا کر لینی چاہیے, وہ اگر گھر میں آتے ہیں ہمارے کلوز ریلیشن ہے تو انصار کا یہ میں معمول تھا کہ ان کے ہاں کوئی بن شوہر عورت ہوتی تو وہ اس وقت تک اس کی شادی نہ کرتے جب تک انہیں علم نہ ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے فرمایا, تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے اے اللہ کے رسول, اور یہ بات میرے لیے باعث افتخار اور اعتزاز ہوگی اور اس سے مجھے ازحد خوشی ہوگی. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ میں اسے اپنے لیے طلب نہیں کر رہا, تمہاری بیٹی کو. اس نے کہا اللہ کے رسول پھر کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب کے لیے. یہ سن کر اس نے کہا اللہ کے رسول میں بچی کی ماں یعنی اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. اس انصاری نے کہا ظاہر ہے جا کے انسان شوہر بیوی سے شوہر سے تو پوچھتا ہے نا کہ رشتہ آیا ہے. وہ بچی کی ماں کے پاس گئے وہ انصاری, اور بتلایا کہ اللہ کے رسول تمہاری بیٹی کا رشتہ طلب کرتے ہیں. وہ بولی کہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے ہمیں ازحد خوشی ہوگی. شوہر نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ طلب کرتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ جلیبیب کے لیے نہیں, جلیبیب کو ہم بیٹی نہیں دے سکتے. جلیبیب نہیں, اللہ کی قسم ہم جلیبیب رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح نہیں کریں گے اپنی بیٹی کا. جب وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگا, یعنی بیٹی کا باپ, تاکہ اپنی بیوی کے جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرے, تو وہ بچی بول اٹھی, کیونکہ وہ کہیں کونے سن رہی تھی کہ آپ لوگوں کے پاس میرے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا. تو اس کی ماں نے اسے بتلا دیا. وہ لڑکی بولی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دو گے؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضائع نہیں کریں گے. چنانچہ بچی کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اس نے ساری بات آپ کے گوش گزار کی اور کہا اب آپ اس کے متعلق با اختیار ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے. غزوے کہتے ہیں جنگ پہ, ٹھیک ہے, وہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس گئے تشریف فرماتے, اور سریا اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کو بھیجا اور آپ نہیں تشریف لے گئے. تو اس غزوے میں یہ غزوہ تھا نا, تو آپ شریک تھے. جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کسی آدمی کو غیر موجود پاتے ہو؟ ظاہر ہے اپنی فوجوں کو, اپنے صحابہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا کہ سب موجود ہیں, کیا کوئی غیر حاضر تو نہیں. صحابہ نے بتلایا کہ فلاں فلاں آدمی نظر نہیں آ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھو کون کون نظر نہیں آ رہا. صحابہ نے کہا اور تو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مجھے جلیبیب دکھائی نہیں دے رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے شودا میں جا کر تلاش کرو. صحابہ نے جا کر ان کو تلاش کیا تو انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے قریب 7 کافر مرے پڑے ہیں. معلوم ہوتا تھا کہ ان 7 کو مارنے کے بعد شہید ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کہیں. صحابہ نے یعنی 7 دشمنوں کو قتل کر دیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے. صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو 7 کافروں کو قتل کرنے کے بعد خود شہید ہوا پڑا ہے جلیبیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس آئے, اس کے قریب کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 7 آدمیوں کو قتل کیا, اس کے بعد کافروں نے اسے شہید کر ڈالا. یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں, یعنی جلیبیب. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ارشاد فرمائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کی لاش کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا، اس کی قبر تیار کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اس کے چارپائی بنے ہوئے تھے، یعنی جب تک قبر تیار ہوئی، آپ دیکھیں جلیبیب کا مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چارپائی بن گئے، اس کو مسلسل اٹھائے رکھا جب تک قبر نہیں کھودی گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبر میں اتارا، اللہ اکبر، ان کو غسل دیے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ ثابت کہتے ہیں کہ انصاریوں میں یہ واحد بیوہ تھی جلیبیب کی بیوی، جس سے بہت زیادہ لوگوں نے نکاح کرنے کی رغبت کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے ثابت سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں کیا دعا کی تھی، اس عورت کے حق میں جس لڑکی کے حق میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماں اور جلیبیب سے شادی کری؟ آپ نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اس پر خیر و برکت کو اس پر خیر و برکت کی برکھا برسا دے اور اس کی معیشت تنگ نہ ہو۔ اس دعا کی برکت تھی کہ یہ انصار میں واحد بیوہ تھی جس سے بہت زیادہ لوگوں کو نکاح کرنے کی رغبت بھی تھی، اور یہ کیسی عمدہ حدیث ہے۔ اور آپ یہ دعا دیکھیں، اللہم صبا علیہ الخیر سبن ولا تجعل عیشہ قدن قدا، کہ اللہ آپ سے نے کتنی اچھی دعا دی اس لڑکی کو، کہ کیا دعا دی کہ یا اللہ اس پر خیر و برکت کی برکھا برسا دے اور اس کی معیشت تنگ نہ ہو، اس کی روزی تنگ نہ ہو۔ اس دعا کی برکت تھی کہ یہ انصار میں واحد بیوہ تھی کہ جس سے بہت زیادہ لوگوں کو نکاح کرنے کی رغبت تھی۔ یہاں تو رشتے ہی نہیں آتے، اور آپ دیکھیں اس سے کتنے لوگ جو ہے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کا معاملہ، ہماری جو آج کی حدیث تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ پر چھوڑ دیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور جو ہے اور یہ جو ہماری جو کلمہ ہم جو ایک کہتے ہیں کہ رزق عورت کی قسمت سے آتا ہے اور بچے جو ہے آدمی کی قسمت سے ہوتے ہیں، یہ سب ہماری طرف سے بنائے ہوئے اسٹیٹمنٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے بچوں کو تو سلیکشن کا ہی نہیں پتہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ میرے گھر کے حالات کیسے، مجھے کیسی لڑکی سلیکٹ کرنی چاہیے، کیسی بیوی میری ہونی چاہیے، کیسی قربانی دی جابر رضی اللہ۔ اور جو ہے آپ دیکھیں اس انصاریہ کی لڑکی کو کہ جب اس نے دیکھا کہ آپ سسم مجھے حکم دے رہے ہیں تو اس نے فوراً آپ سسم کا حکم مان گئی۔ پھر وہ دعا دیکھیں اور کتنی اس کو لوگوں کو رغبت تھی اس سے دوسرے نکاح کی۔ اور ہمارے بچوں کو اگر سلیکشن کی بات کی جائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سلیکشن کی بات ہی نہیں۔ لڑکے سے پوچھو تمہیں کیسی بیوی چاہیے، وہ خاموش ہے۔ لڑکی سے پوچھو کیسی بیوی چاہیے، خاموش ہے۔ کیسا شوہر چاہیے، خاموش۔ ہاں ان سے پوچھ لے مہندی کیسی ہو تو کہیں گے ہم ڈی جے بلائیں گے، لاکھوں خرچ کریں گے، کتنے $100,000 خرچ کر لیں گے، اس کے لیے تیار ہے۔ کپڑے اچھے اچھے تیار ہیں، ٹھیک ہے، کپڑے بھی ہوں، منایا بھی جائے، دف پہ ڈھولکی بھی ہو جائے، اس میں کوئی موسیقی کے آلات نہ ہو، مرد نہ سن رہے ہو، کوئی جو ہے انجوائے کرنا، خوشی کو سیلیبریٹ کرنا منع نہیں ہے، وہ سب پتا ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بی خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، آپ سے عمر میں 25 سال بڑی ہیں، عمر میں بڑی ہیں، تو بھی بیسٹ کپل ہیں۔ پھر آپ کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہیں، وہ آپ سے عمر میں اتنی چھوٹی ہیں، تب بھی وہ بیسٹ کپل ہے۔ آپ دیکھیں ہر طرف وہ بیسٹ کپل ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نا، کتنا کچھ ہے۔ صحیح ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حدثنا، اگلی حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں اچھا، اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے، ہمارا ٹارگیٹ تو بہت زیادہ تھا لیکن چلیں کر لیں گے۔ حدثنا قتیبۃ، ایک سیکنڈ جی، اگلی حدیث کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد السعدي قال جاءت امرأة، تو یہاں پہ قال، تو سعد بن سعدی فرماتے ہیں قال جاءت امرأة، فرماتے ہیں کہ ایک عورت خولہ یا ام شریک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ٹھیک ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، جی تو احب لکا نفسی،
میں اس لیے آئی کہ اپنے تئیں آپ کو بخش دیتی ہوں، یعنی آپ بیوی کی طرح مجھ میں تصرف کیجیے۔ یہ احبو، یہ حب، جو ہبا کرنا ہے نا، یہ جو کوئی عورت آ کے آپ سسم کو اپنے آپ کو ہبا کرے، یہ صرف آپ سسم کے لیے خاص تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے آپ سسم کے لیے خاص تھا کہ کوئی عورت آ کے اپنے آپ کو آپ سسم کے لیے ہبا کر دے۔ احبو لکا نفسی، میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے تئیں آپ کو بخش دیتی ہوں، آپ کو ہبا کرتی ہوں، یعنی آپ کی بیوی کی طرح مجھ میں تصرف کیجیے۔ قالا، سہیل نے کہا، فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر فیہا وصوبہ ثم تعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسو۔ تو وہ فرماتے ہیں سہل کے آج وسلم نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کو خوب دیکھا، یعنی اس سے ہمیں جواز ملتا ہے کہ جس سے شادی کرنی ہو اس کو دیکھ لیا جائے، اسی لیے تو یہ سنت پہ ہم چلتے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی کو دکھا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے شرم اور مروت سے اپنا سر جھکا لیا، راسو، اپنا سر جھکا لیا، ٹھیک ہے۔ فلما رات المرات، جب اس عورت کو معلوم ہوا، لم یقضی فیہا شیئا، کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، جلست، تو وہ بیچاری ایک طرف بیٹھ گئی۔ فقام رجل من اصحابہ فقالا، اتنے میں آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نامعلوم کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان لم یکن لکا بی حاجت فزوجنیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس عورت کا احتیاج نہیں تو میرا نکاح اس سے کر دیجیے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، تیرے پاس مہر کے لیے کچھ دینے کو، تیرے پاس مہر میں کچھ دینے کو ہے؟ تو قالا، تو اس نے کہا، لا، نہیں، واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں، یعنی میرے پاس اس کو دینے کے لیے مہر میں کچھ نہیں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب الى اہلک، اچھا تو اپنے گھر جا، اپنے اہل و عیال کے پاس جا، فانظر هل تجد شیئا، اچھا اپنے لوگوں کے پاس جا کر دیکھ کوئی چیز بھی تجھ کو مل سکتی ہے۔ فذهبا، وہ گیا، ثم رجع، پھر لوٹ کر آیا، فقالا، پھر کہنے لگا، لا واللہ ما وجدت شیئا، خدا کی قسم مجھ کو کچھ نہیں ملا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، انظروا ولو خاتما من حدید، دیکھ کچھ بھی لے کر آ، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح۔ فذهبا، پھر گیا، ثم رجع، اور لوٹ کر آیا، فقالا، اور کہنے لگا، لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتما من حدید، کہنے لگا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، مجھ کو تو کچھ نہیں ملا، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ خاتمن کہتے ہیں انگوٹھی کو، حدید کہتے ہیں لوہے کو، سورۃ الحدید بھی ہے نا۔ ولیکن ھذا ازاری، البتہ میرا تیبند تو ہے، یعنی جو میں نے پہنے ہوا ہے وہ حاضر۔ قال سہل، سہل نے کہا، ما لہو رداء فلہا نصفہ، اس کے پاس چادر بھی نہ تھی، فقط ازار باندھے تھا۔ فلہا نصفہ، کہنے لگا، اسی تہبند میں سے آدھا اس عورت کو دے دیتا۔ فلہا، ہاں ہے نا، پس لہا اس کے لیے نصفہ، اس کے لیے آدھا ہے کیا، ازار، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصنعوا بازارک، واہ، ایک تہبند اس کو عورت لے کر کیا کرے گی؟ ان لبستہ لم یکن علیہ منہ شیء، فإن لبستہ لم یکن علیک منہ شیء، اگر تو اس کو پہنے تو عورت اس کو نہ پہن سکے، وہ پہنے تو تو نہ پہن سکے گا۔ فجلس الرجل حتی اذا طال مجلسہ، وہ شخص اس گفتگو کے بعد بیٹھ گیا، بڑی دیر تک بیٹھے بیٹھے آخر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ فراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولین، تو آج سسن نے دیکھا کہ پیٹ موڑ کر چلا جا رہا ہے۔ فامر بہ فدعیا، بیچارہ نا امید ہو گیا،
تب آپ نے اس کو بلوا بھیجا۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، ما کا من القرآن، تجھ کو کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ قالا میں سورت قضا و سورت قضا عددہا، تو اس نے کہا ہاں فلانی فلانی صورت یاد ہے، کئی صورتیں اس نے گنوائی، عددہ عدد گنتی سے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقرؤہن عن ظہر قلبک، تو آپ سب نے فرمایا تو بن دیکھے یاد سے ان کو پڑھ سکتا ہے؟ قالا نام، اس نے کہا جی ہاں۔ قالا اذهب فقط تکیہا فقط ملک تکیہا بما معاک من القرآن، اس وقت آپ نے فرمایا اچھا جا، میں نے ان صورتوں کے بدلے یہ عورت تیرے نکاح میں دے دی۔ نسائی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ سورت بقرہ اس کے پاس والی سورت یعنی سورت آل عمران مذکور ہے۔ دارقطنی کی روایت میں ہے کہ سورت البقرہ اور مفصل کی چند صورتیں مذکور ہیں، اس کو یاد تھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ابو امامہ سے کہ آج وسلم نے ایک انصاری کا نکاح 7 صورتوں پر کر دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو 20 آیتیں سکھلا دے، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری تھی نا باب تھا کہ تزویج الموسری لقولہ تعالی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے باب الاخفاء فی الدین، یعنی امام بخاری یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جو میں نے حدیث پڑھی ابھی، کچھ بھی نہیں ہو اور وہ نکاح کا خواہش مند ہو تو بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس کے نکاح میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ان حدیث سے قرآن کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے۔ اگر کسی کے پاس حق مہر کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو یہ قرآن اسے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کام آئے گا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن مجھے دنیا میں کام آئے گا، آخرت کے لیے تو پڑھ رہا تھا، تو دنیا میں کیسے کام آیا کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ اور قرآن کی صورتیں بطور حق مہر اپنی زوج کو سکھائی جا سکتی ہیں۔ نکاح کرنے سے انسان غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے آیت بھی ابھی پڑھی نا، کیونکہ نکاح انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی بیوی کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں، اس لیے وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ پھر کبھی بیویاں بھی اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اللہ ان لوگوں کے رزق میں برکت اور وسعت ڈال دیتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رزق کی تنگی اور فراخی کا انحصار نہ نکاح کرنے پر ہے نہ اکیلے رہنے پر ہے، کیونکہ رزق تو اللہ کے فضل اور انسان کی کوشش سے ملتا ہے، اس لیے وقتی طور پر تنگ دستی کو نکاح کے لیے رکاوٹ خیال نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے رزق کی فراخی کی امید رکھنا چاہیے۔ تو بابی تزویج الموسری، امام بخاری اس حدیث کو اس باب میں کیوں لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر یہ بتایا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس تو صرف اظہار بند تھا، ایک چادر بھی نہیں تھی، اگر اس کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کتنی کوشش کرتے، پہلے تو آپ خاموش رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے ذہن میں خیال ڈال دیا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہے، یعنی زبانی یاد ہے، چلو وہ تم سکھا دینا، تو وہ تمہارا حق مہر۔ اس کے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، ایک صرف اظہار بند پہن پہن کے آیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی اور صحابہ کرام بھی بیٹھے رہے، مدد کرتے رہے، اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سفید پوش کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہے، وہ تو سفید پوش سے بھی بیچارہ کچھ کم تھا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک لوہے کی انگوٹھی تھی۔ اور وہ معاشرہ دیکھیں کہ وہ عورت بھی صبر سے بیٹھ گئی، وہ آدمی بھی بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، اور کسی نے اس کو یہ نہیں کہا تمہیں آپ کا جواب نہیں سمجھ میں آیا؟ ہم تو فوراً کہہ دیتے تمہیں جواب نہیں مل گیا، تم ابھی تک بیٹھے ہو، تم ابھی تک بیٹھی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو ادھر؟ آپ دیکھیں یہ معاشرہ دیکھیں کتنا دین پر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور صرف آیتوں پہ بھروسہ ہے کہ آما کی لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا ان کو۔ اور اس کو جو ہے اس کی دلیل میں بات کرے ابن عباس اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا حکم مانو تو اللہ ضرور تمہیں رزق میں بھی وسعت دے گا، ٹھیک ہے نا، اس آیت پہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو کون سی چیزیں نکاح میں رکاوٹیں بنتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، کیوں شادی نہیں ہو رہی ہے لڑکوں کے لیے؟ ہائے میرا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کا، اب تو اس کے پاس تو گھر ہی نہیں،
اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میرا بچی کیسے آئے گی جائے گی، میرا گھر تو بڑا دور ہے، میں تو بڑی ہاؤس میں رہتی ہوں، وہ تو بےچارا ابھی اسٹوڈیو لے گا۔ ارے بھائی وہ نیا نیا بچہ 25 26 22 27 29 کل پڑھ کے نکلا ہے، ابھی اس کی تنخواہ کم ہے، ہمارے پاس کیا تھا، آگے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ابھی تو اس کی جاب بھی اچھی نہیں ہے، اتنا پڑھ کے بھی اس نے گوا دیا، اس کو تو پیسہ ہی اتنا نہیں آ رہا ہے، ابھی تو کرایہ ہی اتنا ہے، کیا کرے گا میری بیٹی کا کیا؟ میں تو نوکروں چاکروں میں پلی ہوئی بیٹی ہوں، پاکستان میں میرے نوکر چاکر، میں تو یہاں آ گئی ہوں، یہاں بھی میں بلا لیتی ہوں کسی کو، $100 دن کے دے دیتی ہوں، 1 گھنٹے کے پتہ نہیں کتنے دے دیتی ہوں، اور بڑا خاندان ہے۔ ارے بھائیا کتنی روٹی پکانی پڑے گی، اس کے تو اتنے بھائی ہیں اتنے بہنیں، میری بیٹی پہ تو سارا بوجھ آ جائے گا، اس کی تو ڈگری اچھی نہیں، یہ بھلا کیا کھلائے گا، اور یہ رکاوٹیں ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ پھر لڑکیوں کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ ہائے اس کی تو عمر بہت بڑی ہے، اللہ ہے تو بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی، عمر بڑی ہے نا میرے بچے سے، قد، اوہ میرا بچہ تو ابھی 6 ہے، وہ تو پتہ نہیں 5'8" چاہ رہا ہے، نہیں نہیں ہم تو قد سے آپ کی بیٹی، رنگت نہیں نہیں، ہمیں تو بہت خوبصورت چاہیے، بلانڈ ہو، گولڈن ہیئرز ہو، بہت اسمارٹ ہو، بڑی سلم ہو، ایسا فگر ہو، میرا بیٹے کو ایسا فگر چاہیے۔ جائیداد کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو والد بھی ریٹائر ہو گیا، اب تو بوڑھا ہو گیا، کماتا نہیں، اور اگر کر بھی رہا ہوتا کام تو وہ تو بہت کم تنخواہ ہے، بولا جہیز کیا دے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا گھر کا تو حال دیکھو، پتہ نہیں ان کے تو بلڈنگوں میں پتہ نہیں روچیز اور پتہ نہیں چوہے اور پتہ نہیں کہاں یہ رہ رہے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اور پھر یا تو بہت زیادہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو بھئی یہ تو جاب کرے گی، اب یہ جاب کرے گی تو بچوں کو کیسے دیکھے گی، اس کی تو یہ ہے ڈیمانڈ ہے۔ تو لڑکیوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، لڑکوں کی بھی ہے، تو یہ سارا ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا دیکھنا چاہیے، لڑکوں کو بھی اچھا دیکھنا چاہیے، لڑکی کو بھی، لیکن ہم کیا پڑھتے آئے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے نا، وہ ابھی آگے آئے گا ہم دیکھیں گے، لیکن کیا دیکھنا ہے، دین کو دیکھنا ہے۔ تو اور پھر ہمیں جو ہے ایک اور روایت ملتی ہے، یقون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مفلسی ہو اگر غربت کو نکاح کے راستے میں رکاوٹ خیال نہیں کرنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ رزق کی تنگی اور فراخی کا انحصار نہ نکاح کرنے پر ہے نہ اکیلے رہنے پر، وہ روایت ابھی آگے آئے گی۔ تو مفلسی اور غربت کو نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ رزق کی تنگی اور فراخی کا انحصار نہ نکاح کرنے پر ہے نہ اکیلے رہنے پر ہے، یعنی رزق اللہ کے فضل سے اور آپ کی کوشش سے ملے گا۔ اور پھر جو یہ جو حدیث کا یہ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس آدمی سے کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے، تو اس نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہے، تو انہوں نے گن کر بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دے دیا ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں۔ تو حدیث کے اس حصے سے ہمیں کس چیز کی اہمیت واضح ہوتی ہے؟ حدیث کے اس حصے سے قرآن مجید کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم ایک بابرکت کتاب ہے، اور ایک آیت بھی ہے نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ٹھیک ہے نا، یہ آیت بھی آپ کو پتہ ہے نا، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن، ٹھیک ہے، یہ آیت بھی دکھا دیں کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ جو ہے یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اور یہ بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ تو یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، اور دیکھیں اس کی برکات کہ اس کو بیوی بھی مل گئی، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں وہ عورت بھی بیٹھی رہی، صبر دونوں کا دیکھیں، وہ آدمی بھی بیٹھا رہا، اور وہ معاشرہ دیکھیں، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا، جو ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو ہبا کرنے آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے ایک حدیث بھی آئے گی آپ کی، میں بتاتی چلوں جسٹ آف دا حدیث، کے ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ کیسی عورت تھی کہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہبا کر دیا، تو وہ صحابی اپنی بیٹی کو فرماتے، آئے گا آپ کا کتاب النکاح میں، کہ وہ تم سے تو اچھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ اپنے آپ کو ان کے لیے ہبا کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، ہم لوگوں کے لیے نہیں، ہمارا ٹارگیٹ تو بہت ساری حدیثیں تھی، چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں، اگلی حدیث 25 سے ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو آئندہ اس کو جاری رکھیں گے، تو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم اپ ہو گیا ہے، 5 منٹ شاید زیادہ ہو گئے، ہم نے لیٹ ہی سٹارٹ کیا تھا۔ تو اللہم وقفنی لما تحب وترضی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے،
اور راضی ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو بتائیں، پھر بدھ کو پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی ٹاپک ہو جاتا ہے، صحیح بخاری ہوتی، پلیز مس نہ کرے۔ آج آپ نے کتنے واقعات پڑھے نا صحابہ اور صحابیات کے بارے میں۔ چلے کوئی بات رکھے گا؟